अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को अपनी फ़ाइनल कॉल को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ मुशावरती इजलास जो हैं वो जारी हैं और ख़बरों के मुताबिक बुशरा साहिबा की जानिब से अरकान कौमी असम्बली और MPs को टास्क भी सौंपे गए हैं। इसी के साथ साथ अब ये भी देखना होगा कि पहले भी जब एहतजाज हुए तो इस्लामाबाद को ख़ास तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील किया गया था। तो इस मरतबा वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल से निमटने के लिए। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सदर जो बाइडन को ख़त भी लिखा गया है 46 अरकान कांग्रेस की जानिब से, और इससे पहले भी एक ख़त लिखा गया था जिसको हमने देखा कि अरकान पार्लियामेंट की जानिब से भी वज़ीर आज़म को एक ख़त लिख कर उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। इसी के साथ साथ अगर देखें तो अब मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि का शिकार अगर हम कहें, और ख़ास तौर पर एक्स की बंदिश, इंटरनेट ना सही लेकिन एक्स की बंदिश के बाद मुख्तलिफ सवालात उठ रहे थे और VPN के हवाले से भी मुख्तलिफ बयानात PTA की जानिब से आते रहे। लेकिन कल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPNs के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिया गया है, जिस पर भी कई जो सवालात हैं मुख्तलिफ हलकों की जानिब से वो उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उससे हुकूमत कैसे निपटेंगी, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम इन पर गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने देखा होगा कि पहले भी एहतजाज हुए, अब 24 नवंबर को जो है वो फाइनल कॉल का कहा जा रहा है। इस हवाले से जो सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, क्या हुकूमत ये इरादा रखती है कि उनको इंगेज किया जाएगा, उनसे कोई बातचीत की जाएगी, या इस फाइनल कॉल से निमटने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो एहतजाजी कमेटी तश्कील दी है PTI ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, अब हम पहले पैराए में तो कोशिश करेंगे कि विल स्पीक सम सेंस इनटू देम, और हम उनकी अगर कोई जायज़ डिमांड्स हैं या मुतालबात हैं वो बिल्कुल डिस्कस करें। सियासी मसले हैं, सियासी मसलों का सियासी हल ही निकलता है। हमारे से कोई गुफ्तगू हो, हम उनको बिल्कुल अप्रोच करेंगे उस कमेटी को, लेकिन कमेटी के मेंबरान के नाम भी सामने नहीं है। पता नहीं किस चीज़ का डर है इनको कि शायद कोई जो है अरेस्ट हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए। कतई ऐसी बात नहीं है। सियासी मसला है, डायलॉग से ही तमाम तर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आगे चलती हैं। हम बिल्कुल इनकी पार्टी के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, तो हम उनसे बिल्कुल राब्ता करेंगे और इंगेज करेंगे डायलॉग के लिए। और अगर कोई जो है किसी तरफ बात बढ़ती है तो बिल्कुल ज़रूर इस तमाम तर एहतजाज को जो है डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो रेलेवेंट फोरम्स हैं उस पर ही ये बातचीत की जाए, बजाय इसके कि सड़कों पे दोबारा ये तमाम तर पार्टी आए और उसके बाद ये पड़ाव करे इस्लामाबाद की तरफ या धरना कोई देने की कोशिश करे। तो क्योंकि स्टेट जो है वो अपनी रेट कायम रखेगी, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि स्टेट ने अपनी रेट को मनवाना भी है, और जो प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं हम बिल्कुल ज़रूर लेंगे, और आड़े हाथों जो है इस तमाम तर चीज़ का मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये किसी को इजाज़त नहीं हो सकती कि वो लॉ ऑफ द लैंड को अपने हाथों में ले या कोई ऐसी एक अनार्किस्ट सिचुएशन कायम करने की कोशिश करे या ऐसी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करे जिससे मुल्क को, लोगों की अपनी ज़ाती जो प्रॉपर्टी है या अमलाक है या स्टेट प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए उसको। लेकिन ये जो आज बरतानवी अखबार का अगर आप देखें, उन्होंने दावा किया है कि खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया है। ऐसी कोई मालूमात हुकूमत के पास है कि कोई राब्ता किया गया हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनकी जानिब से कोई इनकार किया गया हो? देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने तो क्या राब्ता करना, ये तो ख्वाहिशमंद है रोज़े अव्वल से। असल में तो आदत तो पुरानी पड़ी है, क्योंकि उसी वक्त जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी इनके दौरे हुकूमत की, वो इनके बिल्कुल सहूलतकारी हुई और इनको जिस तरह लाया गया वो पूरी कौम को पता है, पूरी आवाम को पता है। तो जिस तरह RTS RMS को बिठाया गया और आज ही हमें ताना किसी और चीज़ का देते हैं, तो ये ख्वाहिशमंद तो है इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता कायम हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत हो जाए, कोई बातचीत का दरवाज़ा खुले। लेकिन तमाम तर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने पहले ही ये इस चीज़ का क्लैरिटी से कह दिया है कि सियासी जमातें सियासी मसाइल पे आपस में बातचीत करें, सियासी फोरम से बात करें, हमसे किसी बातचीत की या किसी चीज़ की भी उम्मीद ना रखी जाए, क्योंकि हमारा सियासत कोई लेना ना कोई देना है। अब यहाँ पे ये कैसा जमहूरी रवैया है
کہ یہ وہ پارٹی ہے جو جمہوریت کا علم بلند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سے جمہوری پارٹی کوئی دنیا میں اور نہیں ہے. تو پاکستان میں شاید ساری پارٹیز غالباً ان کے مطابق، ان کی ایلیگیشنز کے مطابق، وہ تو تمام تر پارٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہیں، وہ تمام تر پارٹیز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز ہیں. یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم بہت ہی جمہوری پارٹی ہے، لیکن خواہش مند ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے، خواہش مند ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بریک تھرو ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارا نہ سیاست میں کوئی عمل دخل ہے، نہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے. تو برائے کرم جو ہے آپ سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں، سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھکوں میں. لیکن بیرسٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو حکومت کا موقف تھا یا مختلف جو بیانات سامنے آ رہے تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی کا یہ موقف ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ اگر 9 مئی میں ہمارے لوگ انوالو تھے تو ان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی. یا ایون خان صاحب کے حوالے سے مختلف جو بیانات آئے تھے کہ ملٹری کورٹ کو یہ معاملہ جائے گا، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ کو کب تک جا رہا ہے؟ کوئی وفاق کو ریچ آؤٹ کیا گیا ہے یا صوبائی حکومت کو لکھا گیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے تو ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. میں آج کی ایک پریس کانفرنس کے حوالے سے ضرور بتا سکتا ہوں. آج میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس تمام تر چیز پہ، جو اسپیشلی جی ایچ کیو کے اوپر جو آرا بازار کی ایف آئی آر تھی، جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا 9 مئی کا، بڑا افسوسناک واقعہ. اسی طرح آپ پشاور میں دیکھیں، اسی طرح آپ دیگر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں دیکھیں. پنڈی کی اگر بات کروں، میں جی ایچ کیو اسپیسیفک کیس کے حوالے سے بات کروں تو میں نے اس ٹرائل کی آج پروسیڈنگز کو آبزرو کیا ہے، اور یقین جانے کہ جتنے بھی ملزمان ہیں یا تو معافی عارضی کی درخواست دے کے چلے جاتے ہیں یا متفرق درخواست دے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ لیت و لات سے کام لے رہے ہیں اور ڈیلینگ ٹیکٹکس ان یوز ہیں اور ڈیلے کر رہے ہیں آن ون پریٹیکسٹ اور another. اور یہ لاجیکل کنکلوژن کی طرف اس ٹرائل کو پروسیڈ نہیں ہونے دیا جا رہا، چاہے وہ اس اسپیسیفک کیس کے حوالے سے ہو یا دیگر 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہو. تو یہ 1 سال ہو چکا ہے. نومبر 2023 میں پروسیکیوشن نے چلان جمع کرا دیا، اب عدالت نے ٹرائل چلانا ہے، لیکن آج پورا 1 سال ہو گیا ہے. یہاں پہ چلان جمع ہونے کے باوجود، ان کو کاپیز فراہم ہونے کے باوجود یہ ٹرائل نہیں چلنے دے رہے. اور یہ تمام تر ان کے جتنے بھی دیگر جو لوگ عدالتوں سے بھگوڑے ہیں، جو عدالتوں سے بھاگے ہیں، جو بیرون ملک ہیں، مختلف ممالک میں، وہ بھی عدالتوں کا سامنا کرنے سے قاصر ہیں. وہ عدالتوں کو فیس نہیں کر پا رہے کیونکہ اپنے دل میں تو کورٹ ہے. اپنی تو انٹروسپیکشن اگر جب انہوں نے کی یا شاید ان کو موقع ملا ہو، اور اس میں تو انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً یہ بڑی ایک ایسی چیز ہم سے ہو گئی ہے 9 مئی کے حوالے سے، جس میں ان کی کئی پارٹی لیڈران نے مذمت بھی کی ہے، اور اس کو بالکل انہوں نے نہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اگر آپ کے مطابق یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر آپ کو خدشہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں خدشہ نہیں ہے. اسٹیٹ کہہ رہی ہے ٹرائل نہیں چل رہا، مدعی ہے جو اس کیس کا وہ کہہ رہا ہے ٹرائل نہیں چل رہا. اسی طرح جو شہداء کے مجسموں کو مسمار کیا یا ان کی فیملیز کو کہ جو لواحقین ہیں یا ان کی فیملی ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹرائل نہیں چل رہا. تو پھر دیکھیں ابھی اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم تاکہ امپرووڈ ایکسیس ٹو جسٹس ہو، رول آف لاء کو فردر اسٹرینتھن کریں تاکہ کیسز جو بیک لاگ کا شکار ہیں یا جو کیسز جو ہے وہ ایک بیک برنر پہ ڈال دیے جاتے ہیں یا ان کی سنوائی نہیں ہوتی، یہ کم از کم ہم بہتری کی طرف تمام تر لیگل اور جوڈیشل ریفارمز میں بہتری لے کے آئے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، جو تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، اور وہ ٹرائلز کو نہیں چلنے دیا جا رہا. ڈیالہ کی ٹرائل کی بات کریں 190 ملین پاؤنڈ، لیکن جنرل فیض صاحب جو ہیں، جنرل فیض صاحب تو تحویل میں ہیں. عقیل ملک صاحب، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی ان کا بھی کیونکہ وہ کسٹڈی میں ہیں اور فارمر جو ہے وہ ملٹری آفیشل ہیں، ان پہ تو ظاہری بات ہے کہ ملٹری کورٹس کا اطلاق ہوا ہے اور obviously اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہاں پہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. وہ بھی جلد ہی جو ہے اپنے اختتام پہ پروسیڈنگز ہوں گی، کیونکہ ان کا ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا پروسیجر ہے جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہے. تو اس میں تو کم از کم جو ہے کافی ایسی ایویڈنس اور کافی شواہد ملے ہیں جو کہ کافی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اسی طرف ہی کہ یہ اس پارٹی کے ساتھ جو ہے یہ اپنے سیاسی مقاصد کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے یا میچ کرنے کے لیے یا فلفل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے ان کو بھی استعمال کیا. تو یہ تمام تر چیزیں ضرور ہیں. تو عمران خان اس کیس میں بھی اس میں آ سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لنک ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں ضرور ایک جو کنیکٹنگ سرکمسٹانسز ہیں وہ تو واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں.
اور جو ایک چین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس کی کہہ لیں، ڈائریکٹ ایویڈنس کی کہہ لیں، یہ دونوں ہی موجود ہیں۔ اب یہاں پہ 9 مئی کی آپ نے بات کی تو 9 مئی کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ سی سی ٹی وی ویڈیو دکھائیں، میں ان تمام لوگوں کو پارٹی سے نکال دوں گا اور میں خود معافی مانگوں گا۔ آج تو سی سی ٹی وی ویڈیو بھی منظر عام پہ آ چکی ہے تمام تر وہ لوکیشن سے، چاہے وہ جی ایچ کیو کی بات کریں، چاہے وہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کی بات کریں، وہ کوئی ٹویکڈ ان ویڈیوز نہیں ہے یا کوئی سیلف میڈ ویڈیوز نہیں ہے، وہ سی سی ٹی وی کی ویڈیوز ہیں جو کہ منظر عام پہ آج آ چکی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے کہ نہیں گزری، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ راؤنڈز کر رہی ہیں۔ وہ ویڈیوز میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے جو فوجی ٹھیک ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، سر اگر آپ اجازت دیں تو عقیل ملک صاحب، تو یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ عقیل صاحب، یہ جو اب ہم گفتگو چلے 9 مئی کے حوالے سے کر رہے تھے، آپ نے اس وقت 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، پھر اہم 2 بل جو ہیں مزید وہ بھی منظور ہوئے۔ آپ نے بلاول صاحب کا بیان سنا ہوگا کہ وہ نالا نظر آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں نہ عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی سیاست ہو رہی ہے، آئین سازی میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ یہ ابھی تو بلاول صاحب بڑا فرنٹ فٹ پہ تھے، 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بلاول صاحب کو گلہ کیا ہے سر آپ سے؟ گرمانی صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تمام تر اتحادیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے لیے تمام تر جتنی بھی جماعتیں ہمارے ساتھ اس اتحاد میں ہیں ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے۔ یہاں پہ بلاول صاحب کے بالکل میں نے بیان ان کا دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ شاید ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو کنسلٹ نہیں کیا، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے بالکل جو ہے ان کو جب ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اس بل پہ کنسلٹیشن ہوئی، یہ ایک جوائنٹ ڈیسیجن تھا کہ اپ ٹو 34 جو ہے ججز انٹروڈیوس کروائے جائیں۔ اسی طرح سروسز چیف کی حوالے سے ان کی ملازمت کو جب ریگولیٹ کیا گیا، یہ بھی کنسیڈر ہوئی چیزیں اور یہ بھی ڈسکشن ہوئی۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ زیر غور، یہ زیر بحث نہیں آئی یا یہ اس کنسلٹیشن کا پارٹ نہیں تھے۔ بالکل they were actually very much a part of this consultative process۔ یہاں پہ ایک چیز ضرور ہے کہ ہم جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ دور کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان صاحب نے ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو ڈیپیوٹ کیا ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ ہمارا بڑا ایک امپورٹنٹ ایلائی ہے اس تمام تر چیز میں، تو ان کے اگر کوئی تحفظات ہیں تو ان کو دور کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہے along with ڈار صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور بلاول صاحب کے ساتھ اور ان کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ وہ انگیج کریں گے، اور جو بھی تحفظات ہوئے ہم ان تمام تر تحفظات کو دور کریں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم یہ ساتھ لے کے چلیں گے ان کو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سروسز چیفز کے حوالے سے اور جو ججز کی تعداد کے حوالے سے قانون سازی تھی، اس میں بلاول صاحب نے ایگری کیا تھا، اتفاق کیا تھا؟ جی، ان کی پارٹی بالکل ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی تو ان کی پارٹی کے ممبران نے پھر پارلیمنٹ میں ووٹ بھی کیا، ورنہ ہی تو اس طرح پاسبل نہیں ہو سکتا۔ obviously ان کی پارٹی کے ممبران موجود تھے اور انہوں نے باقاعدہ اس میں جو سمپل میجورٹی تھی اس کا وہ پارٹ تھے، اور یہ کنسلٹیشن ہوئی تھی ان کے بالکل ہمارے ساتھ جو ہے وہ تمام تر چیز میں ہم نے کنسلٹ کیا تھا اور پارٹی کے لیڈران کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آخری سوال بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ کل آپ نے سنا ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک بیان اور پریس ریلیز انہوں نے جاری کی تھی اور کہا تھا کہ ملک میں جو وی پی اینز کا استعمال ہے وہ غیر شرعی ہے۔ اب وی پی اینز کا استعمال تو پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی کامنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وی پی این کا اچھا استعمال بھی ہے اور وی پی این کا برا استعمال بھی ہے۔ اس کو اس پیرائے میں دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا استعمال اس طرح ہے کہ آپ کی انفارمیشن جو ہے یا آپ ایک سیکیورلی یا سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں جو ہے ایکسس کر سکتے ہیں، اور برا استعمال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو obnoxious ہیں یا objectionable ہیں، ان کو اگر آپ ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو ہے یہ کہا ہے کہ غیر شرعی ہے، کہ اگر آپ ایسی کوئی obnoxious چیزیں یا objectionable content آپ ویو کرتے ہیں اس کے تھرو، تو then obviously it's wrong۔ لیکن اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے from person to person، اور یہ ایک اپنے اوپر ہوتا ہے انسان کے کہ وہ کیا اس میں اس کا کس قسم سے یا کس طریقے کا استعمال اس سے کیا جاتا ہے۔
چلیں ٹھیک ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو 24 نومبر کے حوالے سے پی ٹی آئی کے فائنل کال کا معاملہ ہے اس پر اب پی ٹی آئی نے کیا اسٹریٹجی جو ہے اس کو حتمی شکل دی ہے، کیا اہم جو ہے وہ 24 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے مطالبات کیا ہوں گے، لیڈ کون کرے گا فائنل کال کو، اس پر ہم شیر افضل مروت صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے جو 24 نومبر کو فائنل کال دی گئی ہے اسی معاملے پر ہم بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ مروت صاحب آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 24 نومبر کو جو کال دی گئی ہے احتجاج کی اس کو فائنل کال کہا جا رہا ہے، یہ فائنل کال سے شیر افضل مروت صاحب آپ کی کیا مراد ہے؟ فائنل کال سے مراد یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ کلائمیکس ہوگا تمام احتجاجوں کا، حتمی احتجاج ہوگا، ان دا سینس کہ ہم جب تک اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کریں گے تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا، اور اس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اس کو حتمی بنایا گیا ہے تاکہ تمام پاکستانیوں کو اور پی ٹی آئی کے ورکر کو علم ہو کہ اس احتجاج کی کامیابی اشد ضروری ہے، اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے تمام پاکستانیوں کا اور پی ٹی آئی کے ورکرز کا نکلنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس کو یوں اس طرح جو ہے حتمی طور پہ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگین اگر مروت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنٹینرز لگا کے ڈی چوک کو بند کیا جاتا ہے، پہلے بھی ہوا، اور اسلام آباد کے مختلف انٹری پوائنٹس وہ بھی بند ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر کوئی حکمت عملی ہوگی کہ آپ نے ہر صورت میں ڈی چوک ہی پہنچنا ہے یا جہاں پر بلاکیج ہوگی وہیں پر دھرنا دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ سارا دار و مدار جو ہے وہ اسٹریٹجی پہ ہوگی، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا جس طرح ابھی تک تو چونکہ اس پہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی، کہاں تک لے جانا ہے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے ڈی چوک۔ اگر کنٹینر لگائیں گے تو کنٹینروں کو کراس کرنے کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی جو ہے تیار کرنی پڑے گی۔ لیکن ابھی کچھ خبریں آ رہی تھیں مروت صاحب، اس کی ذرا تصدیق کیجیے گا کہ بشرا صاحبہ نے ہدایات دی ہیں ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو کہ اتنے لوگ اپنے ساتھ لانے، اور اگر نہیں لائے یا کوئی گرفتار ہو جاتا ہے احتجاج سے پہلے تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے میڈیا میں ان چیزوں کی تردید کی ہے مشال یوسفزئی نے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پارٹی کی اس تحریک کے حوالے سے کوئی کمانڈ کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ خبریں جو ہیں وہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ اگر اس احتجاج کے نتیجے میں ایف آئی آر ہو تو خان کی بیگم صاحبہ اور ان کی بہنوں کو جو ہیں ان میں ملوث کیا جا سکے۔ انہوں نے اس احتجاج کے حوالے سے میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ورکروں کو نکالنے کا وہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ ورکر جو ہیں وہ خان کی کال پہ نکلتے ہیں، اور اگر بحیثیت ایک زوجہ کے، بحیثیت بہن کے، اپنے بھائی یا شوہر کے لیے انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس کو اس طرح مماثلت نہ دی جائے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جب درجن سے زیادہ پرچے ہو تو ان خواتین کے لیے دوبارہ تکالیف کا باعث بن سکے۔ اچھا، لیکن مروت صاحب آپ نے سنا ہوگا لطیف کھوسہ صاحب بھی یہ تجویز دے رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کا تو آپ کی پارٹی میں ابھی وہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک رائے رکھتے ہیں کہ شاید تحریک تب ہی کامیاب ہوگی اگر بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ اس تحریک کو لیڈ کریں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ممکن ہے یا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے ان حضرات کے یہ بیانات نہیں دیکھے ہیں کہ انہوں نے کس کنٹیکس میں کہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی جو ہے جس نظریے کی سیاست کرتی ہے اور جو ہمارے ورکر کا مائنڈ سیٹ ہے، اس میں کم ہی گنجائش ہے کہ ہم جو ہے خان کے گھر کے خواتین کو ان میں انوالو کریں۔ ابھی تک تو باوجود ان کے کہ یہ خواتین سیاست سے دور رہی ہیں، پھر بھی حکومت وقت نے اور اداروں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور 9 ماہ بی بی صاحبہ نے اور اسی طرح کوئی 1 ماہ لگ بھگ علیمہ خانم اور ان کی بہن عظمیٰ خانم نے گزارے۔ تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم ان کے نام لیں گے تو
جواز بنے گا آئندہ کی قانونی کارروائی کے لیے. ہم لوگ تو اپنے تئیں سہ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خان صاحب جن کا پورا خاندان جو ہے گزشتہ 2 سالوں سے تکالیف برداشت کر رہا ہے وہ مزید تکالیف برداشت کریں. لیکن مروت صاحب یہ جو تحریک ہے اس کو لیڈ بیرسٹر گور صاحب بھی کریں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب کریں گے، یا اس میں کوئی اسٹریٹجی آپ نے جیسے کہا کہ ابھی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ کون لیڈ کرے گا، فرنٹ فٹ پہ کون ہوگا؟ فرنٹ فٹ پہ تو پوری قیادت کو ہونا چاہیے اور ہوگی، اور ابھی یہ تعین نہیں ہوا ہے کہ قیادت جو ہے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور اس حوالے سے ابھی کوئی خد و خال جو ہیں وہ فائنلائز نہیں ہوئے. لیکن کل جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے پشاور میں، جو بتایا جا رہا ہے مروت صاحب، اس اجلاس میں آپ نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے شرکت نہیں کی، یا پھر آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، یا کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ مجھے کل کی اجلاس کا کوئی علم نہیں تھا، شاید میری اپنی نالائکی تھی، کیونکہ اگر کوئی اس طرح اجلاس ہوتا تو چونکہ علی امین خان اس کے میزبان تھے تو ان کی طرف سے پھر دعوت مجھے آ جاتی اور میں پھر ضرور جاتا. دعوت نہ بھی آتی، مجھے اگر علم بھی ہوتا کہ کوئی اجلاس ہو رہا ہے، مجھے تو اس وقت علم ہوا جب اجلاس آدھا ہو چکا تھا اور میں اسلام آباد میں تھا. اچھا، لیکن مروت صاحب یہ اب مذاکرات کے حوالے سے جو بیچ میں بڑی بات چلی تھی، خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، اب آپ فائنل کال کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ فائنل کال سے پہلے کوئی حکومت سے بات ہو سکتی ہے، کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جس نہج پہ لے جایا گیا ہے، اور ہمارے پاس تو وہ بلی کی طرح کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. وہ عربی کی فارسی کی ایک کہاوت ہے نا، گربہ چنمانت گریز دست بگیرت سر شمشیر تیز. تو اگر 24 نومبر آ جاتا ہے اور وہاں خدا نخواستہ یہ اپنا جو ان کا طور طریقہ ہے ظلم و جبر کا، اس میں پاکستانیوں کو کوئی نقصان دے دیتے ہیں، ملک میں مزید افراتفری اور انتشار پھیلے گا. ہم ایک آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، لہذا خان کو 1.25 سال سے زیادہ انہوں نے جیل میں رکھا، ہماری قیادت کو رکھا. انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے ماں سوائے اس کے کہ میاں صاحب کو جو ہے پاکستان سے بھاگنا پڑا، اور سیاست جو ہے یہ فارم 47 کے تابع ہیں. MNAs کو یا اربوں دیتے ہیں یا اغوا کرتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد کے مطابق قانون سازی اور آئین سازی کر سکے. اور اسی جیل نے جو ہے PTI کو اور خان صاحب کو جو ہے وہ اپنے قبولیت اور اپنے جو سیاسی عروج ہے اس کے معراج پہ پہنچا دیا ہے. اور جتنا نہیں، لیکن مروت صاحب پھر آپ کو اعتماد کس پہ ہے؟ مروت صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حتمی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی آپ نے کرنے ہیں؟ حالانکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، پارٹی کی جو بھی رائے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا مکمل حل یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات ہو، بشمول پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ. اچھا، تو اس کے لیے پھر پہل آپ کی نظر میں کون کرے، حکومت کرے یا آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ ہم کیا پہل کریں گے جی، ہمیں تو مار پڑ رہی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہمیں انہوں نے متی بنا لیا ہے، ہم ان کے شاید باج گزار ہیں. ہمیں تو یہ جو ہیں ایسی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کہ گویا ہمارا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے ان کی نظر میں. ہمارے ساتھ کون سی کسر ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے؟ تو لہٰذا ہم لیکن سر آج برطانوی اخبار کی اگر رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہو، پاکستانی چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن فوج نے مذاکرات جو ہیں وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. ایسی کوئی پارٹی کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہو، گنڈاپور صاحب کا ہوا ہو یا کسی اور کا؟ ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہیں خان کے خلاف کہیں پر بھی کوئی خبر ہو تو اس کو اجاگر کرنے میں بڑی صورت اور چابکدستی دکھاتا ہے. گارڈین اخبار جو ہیں وہ پہلے بھی 2 خبریں جو ہیں خان صاحب کے خلاف پلانٹ کر چکا ہے. میاں صاحب آج کل لندن میں ہیں، کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ ذرا ادھر میڈیا پہ خرچہ کر لیں، تو لہٰذا اور میڈیا کے اس بیان، گارڈین کے بیان کے بعد میاں صاحب نے فوراً بیان بھی داغ دیا کہ جناب علی آپ کے لیے لوگ کیوں نکلے.
تو حضور آپ کے لیے 4 لوگ نکلے تھے، وہ تو آپ نے دکھا دیے، لیکن جو خان کے لیے نکلے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں وہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں۔ اور اگر سیاست تھوڑی بھی ان کی رہ چکی ہوتی تو یوں پاکستان سے نہ بھاگتے، اپنے ہی دور حکومت میں آ جائے نا پاکستان، سیاست کر لیں۔ سر میاں صاحب آ رہے ہیں، آج خبریں چل رہی تھیں کہ میاں صاحب شاید وطن واپس آ رہے ہیں۔ اگر وطن واپس آ رہے ہیں تو پھر تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اعلان کر لیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیموکریٹ ملک آ رہے ہیں، تو لہذا قوم اور دنیا کو دکھا دے کہ ان کے لیے کتنے حامی ان کو ویلکم کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ کوئی جو ہیں فارغ لوگ بھی جو ہیں ان کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر ان کو اتنا الزام ہے کہ خان کے لیے نہیں نکلتے اور ان کے لیے نکلتے ہیں تو ثابت کر دیں، میاں صاحب کا استقبال کر لیں اور ایئرپورٹ پہ لاکھوں انسانوں کا جمع غفیر دکھا دیں، تاکہ پتہ چلے کہ جی اگر بقول ان کے خان کے لیے نہیں نکلتے ہیں، نکلتے تو پاکستانیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، عام عوام نے جو دی ہیں، وہ ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے۔ اور میاں صاحب ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں مروہ صاحب کہ یہ جو گارڈین اخبار ہو گئے یا دیگر اخبارات میں اگر خبریں لگ رہی ہیں تو ان کے پیچھے میاں صاحب کا ہاتھ ہے؟ گارڈین میں ان کے روابط ہیں، اور اس لیے گارڈین کی 2 خبریں پہلے بھی انہوں نے لگائی تھی، اور آج میاں صاحب نے اس کو اہمیت دینے کے لیے اور پھر حکومت نے اس کو سگنیفیکنس دینے کے لیے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پہ گارڈین کی یہ خبر اس طرح کوٹ ہو رہی ہے جیسے انتہائی مصدقہ ذرائع ہو۔ اب گارڈین کی خبر میں کہ جی فوج نے انکار کر دیا، اب کس کے ذریعے کا ہے، کیا ذریعہ ہے، کس طرح ہم نے ان کو اپروچ کیا، کون وہ شخص تھا، یہ ساری من گڑت مفروضوں پر مبنی یہ باتیں ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ناکام کوشش کرنا ہے کہ خان کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے اس کو کہیں پہ جناب کاما یا فل سٹاپ لگا دے۔ نہیں، لیکن مروہ صاحب ہمیشہ جب بھی احتجاج ہوتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق پارٹی کے اندر سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ آوازیں اٹھتی ہیں۔ حال ہی میں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے تھے، پھر وہ کے پی اسمبلی میں نظر آئے تھے، تو اس حوالے سے کوئی انہوں نے پوزیشن کلیئر کی ہے یا آپ کو کوئی اعتراضات یا کوئی سوالات ہیں گنڈا پور صاحب سے متعلق؟ پور صاحب نے تو بڑا ایک انتہائی ایفیکٹو کردار ادا کیا ہے۔ یہ 5-6 جو احتجاج ہوئے ہیں وہ ان کی کامیابی انہی کی رہی نمینت ہے۔ ڈی چوک پہ وہ 60-70 ہزار سے زیادہ لوگوں کو لے آیا، یہ بڑی کامیابی تھی۔ اگر ان کو زیر زمین جانا پڑا یا گرفتاری ایوائڈ کرنے کے لیے ان کو وہاں سے جانا پڑا تو اور قیادت کو آنا چاہیے تھا، یہ سارا ملبہ ان پہ نہیں درنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اب کل آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک بیان تھا کہ وہ حکومت سے نالا نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آئین سازی میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، وفاق میں نہ عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی سیاست ہو رہی ہے۔ تو اب بلاول صاحب اگر ناراض ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناراضگی کوئی سنجیدہ معاملہ ہے یا پی ٹی آئی ان سے کوئی رابطہ کرے گی کہ حکومت کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنائے مل کر؟ کہ ناراضگی کی وجہ قانون سازی کوٹ کی ہے، لیکن اصل وجہ شاید کسی منصب مناصب یا عہدوں پہ جو ہیں وہ تنازعات ہوں گے کہ فلاں گورنری نہیں ملی، فلاں وزارت نہیں ملی۔ میرا خیال ہے کہ یہی دنیاوی مقاصد پہ ہیں، کوئی نظریاتی اختلاف تو ہے نہیں، کوئی عوام کی فلاح، پاکستان کی فلاح پہ تو ان کی آپس میں جو ہیں، کیونکہ یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، سب فارم 47 سے مستفید ہوئے ہیں، چاہے نون ہو، پیپل پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو، تو لہذا ان کے مفادات جو ہیں وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، سب وقتی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اسی مفادات میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ حصے لینے کے چکر میں بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ لیکن مروہ صاحب کل آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا بیان سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں وی پی اینز کا استعمال جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ آئی ٹی کے حوالے سے ملک میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس اگر وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا خود نیٹ پہ اپنا پورٹل بنایا ہوا ہے، اور یہ وی پی این جو ہے ایکسیس دیتا ہے لوگوں کو وہاں پہ جہاں پہ حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں انٹرنیٹ کے استعمال کو، تو لہٰذا پھر تو اس کا یہ بھی کہنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کا استعمال بھی غیر شرعی ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب اس طرح کے لوگ جو ہیں ایسے فتوے دے کے لوگوں کا ریلیجس ایکسپلائٹیشن کرتے تھے۔ آج کل کا پاکستانی بڑا باشعور ہے، اس کو علم ہے کہ جس شخص نے چاہے
وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس نے ویکسین بنائے، تریاک بنائے، ٹی بی کا علاج دریافت کیا یا کینسر کی علاج دریافت کیے یا ابھی ریسنٹلی جو ہیپاٹائٹس کا علاج ہوا، یہ اسلامیت کی خدمت ہے بمقابلہ اس شخص کے جو آپ کو یہ فتوے دیں کہ جی وی پی این جو ہے اس کا استعمال غیر شرعی ہے، خود جو ہے نیٹ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ تمام اس کے ممبر اور چیئرمین موبائل استعمال کرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، یہ دوغلا کردار ہے۔ چلیں شیر افضل مرود صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، مرود صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جو ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، وی پی این کے حوالے سے جو مختلف بیانات آئے وزارت آئی ٹی پی ٹی اے کی جانب سے، اور اس کے بعد چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے بھی جو ایک پریس ریلیز تھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی سامنے آئی، اور اس کے بعد مختلف آراء جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں۔ اسی معاملے پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ راغب حسین نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا تمام اخبارات میں وی پی اینز کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ شائع ہوئی بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ کیوں سمجھتا ہے کہ یہ جو وی پی این ہیں یہ غیر شرعی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں نا ذرا قدر تفصیل میں جانا پڑے گا اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 2023 مئی میں ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا تھا، جس میں پی ٹی اے، وزارت مذہبی امور، اسکالر اور اسلامی نظریاتی کونسل کے محققین شریک ہوئے۔ بنیادی طور پہ یہ اجلاس لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے تناظر میں تھا جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی مختلف وزارتوں اور اتھارٹیز کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ نیٹ کے اوپر توہین رسالت سے متعلقہ بلاسفیمیس مٹیریل اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جس میں ملک میں جاری منافرت اور تعصب کو فروغ دینے کا کام جاری ہے، اس کے حوالے سے اپنی سفارشات تیار کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ نیٹ کے اوپر قرآن کریم بغیر کسی قسم کے ایرر کے ہو۔ ٹھیک ہے۔ پنجاب قرآن بورڈ اس معاملے کو لے کے چلتا رہا، اور مرکز میں وزارت مذہبی امور اور پھر وزارت مذہبی امور کے ساتھ پی ٹی اے اور اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا چونکہ ایک ریسرچ کا ایک پس منظر ہے، اور وہیں پر یہ ہوئے، اور اسی ہی اجلاس میں چند سفارشات مرتب ہوئی جس میں بہت کیٹیگوریکلی ان تمام میٹرز کے لیے۔ نہیں علامہ صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جو پریس ریلیز ہے اس میں تو ان ایشوز کی بجائے جو غیر اخلاقی مواد ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ غیر اخلاقی مواد، یہ اس کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ غیر اخلاقی مواد جو توہین رسالت کا مواد ہے یہ بھی غیر اخلاقی اور غیر مہذب مواد ہے۔ پورنوگرافی بھی اسی قبیل کے اندر آتی ہے، کردار کشی بھی اسی قبیل کے اندر آتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جب آپ اکٹھی کر کے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر اگر آپ ایک لفظ استعمال کرنا چاہیں تو وہ امورل یا غیر اخلاقی یا غیر مہذب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو وی پی این ہیں وہ غیر اخلاقی مواد دیکھنے کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں نا ہم آگے مزید کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ جی، اس میں جو وی پی این کا اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے، مور اور لیس اس کا استعمال ہو رہا ہے انہی میٹرز کے لیے جن کی طرف میں نے ابھی آپ کے سامنے نشاندہی کی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وی پی این کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے تمام کی تمام نان رجسٹرڈ ہے، اور وی پی این کا بنیادی مقصد بھی استعمال کرنے کا یہی ہے کہ کہیں پر بھی لوکیٹ نہ ہو سکے کہ کون آدمی کہاں سے نیٹ استعمال کر رہا ہے۔ لیکن سر اگر وی پی این سر اگر بند ہو جاتا ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ بزنس بھی ہے، بہت سی ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں معلومات کے لیے بھی، تو وہ بھی بند ہو جائے۔ آپ کے پاس بالکل بجا ہے، لیکن دیکھیے ہم وی پی این کی رجسٹریشن کو الاؤ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک بہت براڈر اسپیکٹرم کے اندر اس کو دیکھا ہے۔ ایک ہے اس کا غیر رجسٹرڈ وی پی این کا ہونا، ایک ہے رجسٹرڈ وی پی این کا ہونا۔ رجسٹرڈ وی پی این کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کے اوپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ لوکیٹ ہو جائے گی، اور لوکیٹ ہونے کے بعد وہ وی پی این جو کہ پازیٹیوٹی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو کہ ریئر ہوگا،
जिसका नहीं, लेकिन अल्लामा साहब माजरत अगेन, तो जो रजिस्टर्ड VPNs हैं जो लोग होंगे, इसका मतलब है कि वो गैर शरई मवाद देख सकते हैं? नहीं, मैं फिर यहाँ पे यह बात कर रहा हूँ जी। देखिए, एक है गैर शरई मवाद का देखा जाना, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड है, वो बिल्कुल ही आप उसे तो जायज कहेंगे, उससे किसी भी सूरत में आप जायज तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। आप ये मुझे बता दीजिए कि हम जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम बाकी नेट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सर फिर उसके लिए तो आप उसके लिए तो देखें, फिर मोबाइल भी इस्तेमाल होता है, टीवी भी है, तो फिर आप समझते हैं कि मोबाइल फोन पर भी पाबंदी होनी चाहिए? नहीं, आप इसको इस तरह ना लेके जाइए ना। मैं इस बात को अर्ज करना चाह रहा हूँ और आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ, मैं उस VPN के रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड होने, उस VPN के जरिए से देखे जाने वाली या उस VPN के जरिए से जिन चीजों को एड्रेस किया जाता है, मैं उनके हवाले से। तो ये आपने फैसला क्यों किया सर? आपको शिकायत मौसूल हुई थी, आपने उस बुनियाद पे किया है? मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, वो जो मेरी बात वहीं पे रह गई थी, उसके बाद फिर 6 और 7 जून 2023 को जिस वक्त डॉक्टर किबला या चेयरमैन थे इस्लामी जाती कौंसिल के, उन्होंने उन सिफारिशात को कौंसिल के इजलास में रख कर उसे मंजूर कर लिया। गोया कौंसिल की तरफ से ये बाकायदा तौर पे तो बात PTA को जून 2023 से गई है कि इस किस्म की तमाम वेबसाइट्स को जिसका ताल्लुक जिसकी बेस के ऊपर VPN है या VPN जो कि गैर अखलाकी तौर पे इन चीजों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उसको बंद होना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। बुनियादी तौर पे एक सवाल हमारे सामने आया था, ये मेरा जुमे की खुतबा था जिसमें एक साहिब की तरफ से ये सवाल आया था और उस सवाल के ऊपर फिर इसको एलोबरेट किया गया और उस सवाल के ऊपर ये इसको जो हमारी कौंसिल की सिफारिशात थी उसके तनाजुब के अंदर उसको देखा गया, जिसकी वजह से ये बात जो बड़ी तफसील के साथ उस प्रेस रिलीज के अंदर मौजूद है जो कि हमने कल जारी की। चले, ठीक है अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, अल्लामा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो सेनेट की कमेटी है उसका इजलास 18 नवंबर को होना है। अब देखें कि उसमें PTA की जानिब से या वजारत IT की जानिब से इस मामले पर क्या रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है या कमेटी की जानिब से कौन से सवालात उठाए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।